अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मुस्लिम इंजीनियरिंग प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनल शख्सियत से मिला जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू कराएंगे, सक्खर की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, एक यंगस्टर पर्सनालिटी जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। वो अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, अच्छे सियासतदान भी हैं और अपनी कौम के बड़े भी हैं। तो वो है आज की पर्सनालिटी, द वन एंड ओनली मीर अब्दुर्रहमान मेंगल साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आपके चाहने वालों का, आपके देखने वाले, आपके सुनने वाले, आपकी अवाम, आपके रिलेटिव, सक्खर की अवाम और हमारे पाकिस्तान की अवाम का सवाल है कि आपका जो प्रोफाइल, फैमिली जो प्रोफाइल होता है वो हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी मोहम्मद साहब, थैंक यू। जैसा कि मीर अब्दुर्रहमान मेंगल जी जी। अभी मेरा दूसरा टर्नओवर है 2015 से यूनियन कमेटी 23 का मैं चेयरमैन पहले भी रहा हूँ 2015 में, फिर अभी दोबारा भी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन कमेटी 5 का चेयरमैन हूँ इस टाइम। और बैकग्राउंड मेरा जो है ट्रांसपोर्ट के, हम बिजनेस हमारा ट्रांसपोर्ट का है, मेंगल गुड्स के हम जो है ऑनर हैं। मेंगल फर्म है हमारी, मेंगल लॉजिस्टिक है, मेंगल एंटरप्राइजेज है। सही। और इसके साथ साथ मैं ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट भी हूँ 14 ईयर से। 14 साल खैर से मुझे हो गए हैं ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट हूँ सक्खर जिले का। उसके अलावा मेरा प्रॉपर्टी का भी बिजनेस है अपना। इस टाइम भी सक्खर में मेरा जो है अनवार मदीना के नाम से हाउसिंग स्कीम है, माशाल्लाह 150 एकड़ पर है। सही। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ। सही। अभी हमारे सामने जो है साइमा प्लाजा भी, साइमा बिल्डर्स भी हमारे सामने आए हैं। सही। और सोशल वर्कर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, हम जो है अवाम के साथ है, अवाम हमारे साथ है। जितनी भी कोशिश होती है अवाम की खिदमत कर सकते हैं और करते रहे हैं। जैसा कि 2010 से मैं बात करूं, 2010 में भी अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया। सही। और बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी पार्टी सपोर्ट के हमने अपनी आवाम की खिदमत की। जो बाहर से यहाँ जो है फ्लड में आए हुए लोग थे उनके लिए करता जो है मेरा रब्बुल आलमीन है, करवाता इंसान से, तो उसमें भी हमने बड़ी खिदमत की। अच्छा उस क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि वो एक अहम क्वेश्चन है। दूसरी तरफ ये कि मीर अब्दुर्रहमान मेंगल साहब का जो अपना ख्वाब था, हर शख्स का ख्वाब होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। तो सियासत में आना आपका ख्वाब था या अपने खानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आपने सियासत में कदम रखा? भाई बड़ा अच्छा सवाल है। मैं सियासत में जो है मेरे बैकग्राउंड में कोई भी सियासतदान नहीं है। नहीं मेरा वालिद साहब है, नहीं कोई भाई है। हम पीपल्स पार्टी के वर्कर शुरू से रहे हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के सिपाही रहे। सही। और उसी पार्टी के साथ वाबस्ता है, चलते हुए आ रहे हैं, आगे भी पार्टी के साथ रहेंगे। बैकग्राउंड में कोई हमारा सियासतदान नहीं है। अच्छा अवाम की मोहब्बत है, अवाम हमें पहले भी लेके आई है भारी अक्सरियत में। अच्छा, सही। पहले भी मेरी जो है इधर सक्खर की सबसे बड़ी यूनियन कमेटी है और 45,000 उसमें मर्दमशुमारी थी। सही। और 13,000 वोट कास्टिंग थी। अभी उसमें से 2 यूसियां बनी है मेरे इलाके में से, जहाँ पहले एक थी, अभी 2 बनी है। IBA यूनिवर्सिटी, IBA पब्लिक स्कूल, मिलिट्री रोड, KFC, ये सारा एरिया मेरे यूसी में आता है। तो अल्लाह ने चांस दिया है। अच्छा। और ख्वाब जो है रब्बुल आलमीन पूरे करते जा रहे हैं। हमने जहाँ सोचा है उस सोच से ज्यादा अल्लाह ताला ने हमें जो है अता किया है। सियासत में मीर अब्दुर्रहमान साहब ने खुद को कैसा पाया? क्योंकि आजकल की सियासत पे अगर हम थोड़ा बात करें तो हर एक बंदा आजकल सियासत से थोड़ा नेगलेक्ट होता हुआ जा रहा है। तो आपने सियासत में खुद को कैसे पाया? हकीकत तो यही है कि सियासत जो है इस नए दौर की बड़ी मुश्किल है। जबरदस्त। सियासत में जो है माजरत के साथ अल्फाज गैर पार्लिमानी नहीं हो। हाँ। सियासत में मुनाफकत बची है। सही। सियासत में लॉबिंग बची है। अगर आप किसी लॉबिंग का हिस्सा हैं और मुनाफकत आपको आती है अच्छी से, सही,
تو پھر آپ کامیاب ہیں. اچھا اگر آپ کو منافقت نہیں آ رہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, حق سچ بولتے ہیں, عوام کی رائٹس کی بات کرتے ہیں, حقوق کی بات کرتے ہیں, بنیادی سہولتوں کی بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. یہی لوگ جو ہے جن کو پیروں میں جوتی نہیں ہے, جن کو رہنے کے لیے صحیح طرح چھت نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, وہی لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, ووٹ کاسٹ کرواتے ہیں, آپ کو سونا تاج پہناتے ہیں. جب وہ تاج پہن کر آپ جو ہے اس پلیٹ فارم سے ہٹ جاتے ہیں کہ یار ہم کو لے کے آنے والے یہ ہیں, ان کی خدمت کرنا ہمارا اولین فرض ہے. جو پارٹیوں کا مینیفیسٹو ہوتا ہے, منشور ہوتا ہے, اس سے جو ہے اکثر لوگ ہٹ جاتے ہیں. تو پھر یہی لفظ آتا ہے کہ سیاست جو ہے عبادت نہیں بچی ہے, سیاست میں منافقت بچی ہے, اور جو منافقت اچھی طرح جانتا ہے وہ سب سے آگے ہے. اچھا, آج کی سیاست میں جھوٹ کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ ابھی اس کو آپ وہیں گھما لیں تو مطلب منافقت تو جھوٹ ہی ہے. ڈپلومیسی آنی چاہیے, چاپلوسی آنی چاہیے, آپ میں جھکاؤ ہونا چاہیے. اگر آپ جو ہے ایک جھکاؤ ہوتا ہے, عاجزی ہوتی ہے رب کے آگے. اگر آپ بندوں کے سامنے جھکتے ہیں تو توبہ نعوذ باللہ, وہ پھر شرک میں کاؤنٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو آج جو ہے لوگوں میں یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ ان کے سامنے نہیں جھکتے ہو تو پھر آپ سب سے برے بھی ہو, آپ کسی پارٹی میں رہنے کے لائق بھی نہیں ہو. صحیح. تو اس طرح کے سسٹمات چلتے ہیں تو یہ جھوٹ جو ہے لازم ہو گیا ہے. بالکل صحیح. اچھا میر صاحب, آپ نے اپنی عوام کو کیسے ہینڈل کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے, ایک ریئلٹی یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا پی ڈی نظام ہے وہ بالکل اسے سمجھو کہ ناکام ہو چکا تھا. پہلے والا تو بالکل ناکام تھا, لیکن اب آپ ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کریں گے جو اب آپ کے اوپر امیدیں لگائے رکھی ہیں کہ میر صاحب آئیں گے تو بہتر سے بہتر کام کریں گے؟ کیونکہ غریب تو ڈیموکریسی والی چیزیں چاہتا ہے نا, وہ تو کچھ نہیں چاہتا. تو آپ کیسے وہ خود کو ہینڈل کریں؟ حمدین بھائی, بڑے اچھے سوال آپ کر رہے ہیں اور بنیادی سوال کر رہے ہیں. شاید یہ نہ کوئی صحافی اس طرح کسی سے کرتے ہیں اور نہ کوئی اس کا جواب دیتے ہیں. اصل میں بی ڈی الیکشن کی جو بنیاد ہے وہ مارشل لا دور میں آمریت میں آئی ہے. صحیح. اگر آپ دیکھیں تو جنرل ضیاء نے 2 بی ڈی الیکشن کروائے, اور اس کے بعد جو 2 بی ڈی الیکشن ہوئے جنرل مشرف صاحب نے کروائے. صحیح. ابھی اس کے بعد جو ہے اپنا صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے ٹائم میں بالکل بی ڈی الیکشن کی بنیاد ڈلی ہے. اچھا, بی ڈی الیکشن کا جو مین مقصد ہے وہ ہے گراس روٹ کی سیاست. گلی میں کونسلر ہو, وائس چیئرمین ہو, چیئرمین ہو, جیسے لوگوں کی رش ٹوٹتی ہے ایم پی اے ایم این او کے پاس, بجائے وہ وہاں پہنچنے کے, یا تو وہ سندھ اسمبلی میں ایم پی اے ہوتا ہے, ایم این اے جو ہے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے, وفاق میں ہوتا ہے, تو اکثر لوگوں کا جو معاملات ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, وہ حل ہونے کی طرف نہیں جاتے. صحیح. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنی پارٹی قیادت کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ اپیل کروں گا, اگر میری یہ نیوز پہنچی تو بی ڈی الیکشن کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. اس میں جو ہے کونسلر کو اس کو پاور دینے چاہیے, بالکل, وائس چیئرمین کو پاور دینے چاہیے, چیئرمین کو پاور ہونا چاہیے, چیئرمین کے پاس فنڈ ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھ لیں کہ پھر وہی گھوم پھر کے جو ہے سلیکٹڈ 1 مین بندے کے پاس پاور ہوتا ہے, اس کی مرضی ہے کہ وہ یو سی چیئرمینوں کو فنڈ ریلیز کرے, اس کے علاقے میں کام دے یا نہ دے. اچھا, ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیئرمین کے پاس اتنا فنڈ ہو کہ اپنے گلیوں کو صفائی ہے, کوئی چونا ہے, کوئی لائٹنگ سسٹم ہے, گراس ہے, چھوٹا موٹا گلیوں میں پیور ہے, ڈرینیج کا نظام ہے, کبھی وہ کوئی ٹینڈر کر سکے. صحیح. تو اس ٹائم تک اس طرح کی سہولتیں نہیں ہیں, تو بی ڈی الیکشن میں یہ سہولتیں دینا بڑا مسٹ ہے. اچھا, دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے چیئرمین کا کام روڈ بنانا نہیں ہے. بالکل صحیح بات نہیں ہے, لیکن آج کل عوام کہتی ہے کہ مجھے روڈ بنا کے دو. یہ بھی تو کلیئر کر دے جائیں کہ چیئرمین کا کام یہ نہیں کہ وہ آپ کو روڈ بنا دے. یہ تو اچھی بات چل رہی ہے, لیکن کیا کریں, شارٹ بریک کا اشارہ ملا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ہم اپنے سلسلے کو وہی سے اسٹارٹ کریں گے جہاں سے شور آئے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا اپنا ہوسٹ امام الدین چنجلی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ. اچھا, اب تو آپ کو ان کے بیچ میں رہ کر اپنے علاقے کے حقوق چھیننے پڑیں گے.
تو ان جھوٹوں میں, ان مکہ لوگوں میں آپ خود کو یہ 70 سال کے جڑے ہیں, بالکل یہ بڑی پرانے جڑے ہیں, یہ وہ کیا کہتے ہیں, یہ پرانے پاپی ہیں. بالکل جیسے ہوتا ہے شیشہ وہی دکھاتا ہے, لیکن سیاست کا شیشہ کچھ الٹا ہوتا ہے. بالکل ایسے, کیونکہ وہ اس کی جو لکنگ ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے. جھوٹے, مکار اور وعدہ خلاف, بس. اور اگر تعریف میں نے کی وہ ناراض ہو جائیں گے. اچھا سر, ہمارے پاکستان کی سیاست اور سیاستدان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ان کے لیے بھی, لیکن یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ووٹ کے آڑ میں لوگوں کو تکلیف بھی دیں گے, فونے کروائیں گے, پریشرائز کریں گے, لیکن انشاءاللہ ہم جس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے, پھر ہم جان مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. آج ہمارے پروگرام میں ایک ایور گرین پرسنالٹی, گیسٹ آف پرسنالٹی میر عبدالرحمان خان مینگل صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. ہم چلیں گے اور اپنے پروگرام کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا. اچھا میر صاحب, دوسری بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے, گھومنا, لوگوں سے ملنا, وہ تو ہمارے کام کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. جس شخص کے پاس جاتے ہیں تو زیادہ تر یہاں پر عوام کا آپ کے ساتھ محبت ہونے کی اصل کیا وجوہات ہے؟ کیوں بار بار عوام آپ کو سلیکٹ کر کے ہی لانا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی ہے کہ عوام نے پرجوش آپ کو اپیل کی ہے کہ آپ انہیں 200 پر آئیں, یہ بھی عوام کی رائے ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسی کیا خدمات ہے جو آپ نے عوام کے لیے کی ہے؟ اصل میں خود گراس روٹ سے ہوں. صحیح. اچھا, ہم نے سفر جو شروع کیا ہے وہ غربت سے شروع کیا ہے. آج اس پوزیشن پر ہیں تو ہمیں سارے درد دکھ لوگوں کے پتہ ہے, ان کے بنیادی مسئلے پتہ ہے. ہم نے خود جو ہے وین میں سفر کیا ہے, سوزکیوں میں سفر کیا ہے, بسوں میں سفر کیا ہے. تو ہمیں اپنے جو لوگ ہیں جو غریب ماروڑا سندھی میں, تو ان کی تکلیفوں کا ہمیں صحیح طرح علم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوکل سطح کی سیاست ہے اور لوکل یہیں بیٹھے ہیں. صحیح. ہمارا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے عوام کے لیے, بغیر رنگ نسل مذہب کے. اچھا. اور بغیر کسی پارٹی کے, کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں. رات کو ہمارے پاس 10 بجے 12 بجے 1 بجے سول اسپتال کا کام غریب لوگوں کا, کیونکہ جو امیر لوگ ہیں وہ زیادہ بھاگتے ہیں, کراچی لے جاتے ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں لے جاتے ہیں. غریب بندے جاتے ہیں سول ہاسپٹل میں. آپ دیکھ لیں اور کام ہوتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا. صحیح. اچھا, پولیس میں بھی اپروچ جس کی ہوتی ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں جاتے. بالکل صحیح. ادھر بھی غریب لوگ آتے ہیں, کوئی کاغذ گھر بھول گیا ہے, موٹر سائیکل روک لی ہے. صحیح. اچھا, ہم اویلیبل ہیں, جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرتے ہیں. صحیح. اچھا, دو برادریوں میں کوئی پھڈا ہو رہا ہے, کوئی جھگڑا ہو رہا ہے, سالس کا کردار ادا کرتے ہیں. بالکل. اب جیسے کرونا کے ٹائم میں ہمیں جو ہے سندھ گورنمنٹ سے یا اپنے نظام سے, بی ڈی نظام سے, میئر سکھر کی طرف سے اگر 200 راشن بیگ مل رہے تھے. صحیح. ہم ڈیلی کی بیسس پر کم سے کم 1000 راشن بیگ بانٹ رہے تھے. زبردست. اچھا, ہمارے ساتھ جو ہے موخر حضرات سکھر شہر کے, بالکل, سکھر بڑا پیار کرنے والا شہر ہے. بالکل. اس میں لوگ بھی لوگوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں, جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. صحیح. اچھا, ان کا بھی یقین مجھ پر تھا. صحیح. تو لوگوں نے جو ہے وہ اگر سرکار 200 بیگ دے رہی تھی, وہ ڈیلی بیسس کے حساب سے 1000 بیگ ہمارے حوالے کر رہے تھے کہ اپنے عوام میں آپ دیں. صحیح. اس میں ضرور میں بھی حصہ ڈال رہا تھا, میرا بھائی بھی حصہ ڈال رہا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور جن دوستوں نے ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کی اور توفیق دے, غریبوں کی مدد کرے. تو سکھر میں جو ہے ان کاموں کو دیکھ کر لوگوں نے ہمیں دوبارہ بی ڈی الیکشن میں لے کے آئے. صحیح. ابھی اینے پر جو ہے ہم اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے, صحیح, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر
ہم نے این اے کے فارم جمع کروائے اور پیپلز پارٹی کا جو مین منشور ہے وہ ہے جمہوریت. اچھا جمہوریت میں سب کو رائٹ ہے, ہر ورکر کو رائٹ ہے. صحیح ہے بالکل. جو بھی ورکر اپنے اندر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں یہ جذبہ ہے کہ میں این اے پر پی ایس پر فائٹ کر سکتا ہوں, پارٹی کو اپلائی کرے. صحیح. بلاول صاحب کا خود کا منشور یہ ہے صحیح کہ میرے ورکر کلاس کے لوگ آگے آئے. ابھی اس بی ڈی الیکشن میں بلاول صاحب نے کمال کر دیا ہے. اچھا. اس میں جو تنظیمی لوگ تھے جنہوں نے 20-20 سال 25-25 سال پارٹی کو دیے ہیں, صحیح, ان کو جو ہے اس بی ڈی الیکشن میں بڑی بڑی سیٹوں پر لایا گیا ہے. صحیح. جیسے ضلع کے وائس چیئرمین ہو, سکھر کا ڈپٹی میئر ہمارا ایک جیالہ ہے. بالکل صحیح. اچھا پنواکل ٹاؤن کمیٹی کے وائس چیئرمین جیالے مطلب ورکر کلاس کے لوگ لے کے آئے. اچھا پارٹی میں بھی اسی طرح ابھی سیٹیں دینے جا رہے ہیں تو ورکروں کو چانس مل رہا ہے. تو اس میں پارٹی مضبوط ہو رہی ہے. اور جو لوگوں میں ایک جو ہے بے چینی تھی کہ ابھی شہید رانی کی پارٹی میں اس طرح کا نظام نہیں رہا, بلاول بھٹو صاحب کے اس ویژن نے, سوچ نے وہ سب چیزوں کو چینج کر دیا. دوسری بات یہ کہ بلال نے جو کہا تھا کہ میں نوجوان لانا چاہتا ہوں, تو بالکل بلال صاحب نوجوان انٹروڈیوس کرا چکا ہے. بلکہ ٹاؤن کے چیئرمین آپ جہاں بھی دیکھیں, آپ لڑکانہ کا دیکھ لیں, لڑکانہ بھی میرے خیال لوور صاحب ہے. بالکل بالکل. تو آپ جہاں پر بھی دیکھیں نوجوان اور نئے نئے چہرے لے کے آئے. ابھی بھی جو ہے جو بڑی سیٹوں پر این اے ہو, پی ایس ہو, اس پر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے امام الدین صاحب نئے چہرے آپ کو دکھیں گے اور کام والے. اچھا عوام بھی جو ہے ابھی چاہ رہی ہے کہ تھوڑی چینجنگ ہو. بالکل. اچھا ایک چیز تو کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی کا کہیں مقابلہ ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, ابھی بیسیکلی میرا بیک گراؤنڈ بلوچستان سے. بالکل. تو بلوچستان ابھی ہم گئے بھی ہوئے تھے. صحیح. ہمارا یوم تاسیس تھا. تو وہاں پر بھی ہم نے جو لوگوں میں جذبہ دیکھا, صرف جو ہے ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا, ایک زرداری سب پہ بھاری, ایک زرداری سب سے یاری. اچھا زرداری کی بات کرتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پھر اس پارٹی کنورٹ ٹو آصف علی زرداری صاحب. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کو کس حد تک سنبھالا؟ صحیح آپ دیکھیں نا, شہادت محترمہ شہید رانی کی ہوئی. صحیح. تو اس ٹائم ہماری 98-97 سیٹس تھی. یہ صحیح. بالکل. آج پھر زرداری صاحب کا ٹرن اوور آیا تو اس میں ہمیں 110 ہو گئی. صحیح. اور ابھی جو ہم سننے جا رہے ہیں کہ کلین سپ کراچی سے بھی زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں. صحیح. اور پچھلا جو 2018 کا الیکشن تھا یہ ہو گیا تھا آر او الیکشن. صحیح. اس میں جو ہے من پسند لوگوں کو پکڑ کے لے کے آیا گیا, پھر ان کی حالت آپ نے دیکھی کہ گھسیٹ کر ان کو اندر ڈالا گیا. صحیح. جو لے کے آئے تھے انہوں نے ہی ڈالا. تو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے, ایک تو انہوں نے سب سے بڑا کام کیا ہے, چاروں صوبوں کے لوگ اس کا یہ واہ واہ, اور اللہ کی مہربانی سے وہی میرا خواب پورا ہوا. وہ سب سے بڑی خوشی ہے میرے لیے. اب شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے پیارے بیٹیاں بھی دی ہیں, بیٹے بھی دیے ہیں. زبردست. آج یہ کہ میر عبد الرحمان مینگن نے زیادہ تر دوست بنائے کہ دشمن؟ شکر الحمدللہ امام الدین صاحب, دوست میں نے کافی بنائے. اچھا. لیکن جو میری زبان ہے حق سچ والی, ہر بات پر اگر میرے پاس کوئی بھی پیروں میں جوتی نہیں آ جاتا ہے, اس کے لیے بھی میں رائٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. جب رائٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو جو فرونیت ذہن رکھتے ہیں, یزیدیت سوچ رکھتے ہیں, وہ پھر میرے سے نفرت کرتے ہیں, میرے دشمن بنتے ہیں. میں دشمن نہیں بناتا ہوں. اچھا. میرے دوست زیادہ ہیں شکر الحمدللہ. آنے والے وقت میں اللہ سے کوئی ایسی کوئی خواہش جو آپ کی رہ گئی ہو؟ میری ایک دلی خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ میں وزیر داخلہ بنوں. زبردست. اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بڑا بہتر کروں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ چانس ملا تو میں یہ پریکٹیکلی کروں گا کہ بکری کے گلے میں ہار سونا ڈال کے اس کو 2 دن تک عام بازاروں میں, شہروں میں, جنگوں میں چھوڑ دوں گا. جے اگر وہ ہار ثابت دوبارہ 2 دن کے بعد ملتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں اس منصب کے لائق ہوں, ورنہ میں اس منصب سے خود کو دستبردار کر دوں گا. یہ میری بڑی خواہش ہے, انشاءاللہ ضرور بنوں گا. ماشاءاللہ امیر صاحب, بنڈل آف تھینکس, آپ کی بڑی مہربانی. لاسٹ میں کیونکہ آپ ایم این اے دوستوں کے کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں, تو اپنی عوام کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے کلیوگ کے لیے
آپ کی طرف سے آنے والے الیکشن کے لیے ینگسٹر کے لیے میسیج آپ ہمارے چینل کے تھرو دے سکتے ہیں؟ میں اپنے نوجوانوں کو سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور اپنی محنت کریں، خود اسٹرگل کریں، بجائے کسی کے پیچھے لگنے کے، بھاگنے کے، جاب کے، اپنی زندگی برباد کرنے کے۔ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں، انشاءاللہ جس نے اسٹرگل کی ہے وہ منزل پر پہنچا ہے، اور میرا اللہ جو ہے اسٹرگل والوں کو نہیں چھوڑتا ہے۔ رہ گئی بات این اے کا، انشاءاللہ مضبوط امیدوار ہوں، پارٹی میں امید ہے بلاول صاحب کے اس ویژن پر، مجھے امید ہے کہ بلاول صاحب نے کہا ہے نئے چہرے آئیں گے اور ورکر آئیں گے۔ ابھی ہمارے دوست یہاں رہ چکے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اگر پارٹی نے فیصلہ ان کے لیے کیا ہم لبیک کریں گے، اپنے عوام کو کہیں گے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہر محاذ پہ آپ کے ساتھ ہوں، اپنا حوصلہ بلند رکھیں۔ بڑی مہربانی۔ تھینک یو ناظرین۔ آج کی جو پرسنالٹی تھی، آج کی جو شخصیت تھی، جس کے سننے کے لیے آپ بے تین تھے، بے تاب تھے، آج وہ پرسنالٹی ہمارے پروگرام میں آپ کے سامنے رہی۔ آپ جو سننا چاہتے تھے وہ ہم نے آپ کے اوپر سماعت کر دی، لیکن کیا کریں، ہمیں وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، وقت سے آگے ہم نکل نہیں سکتے۔ لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل براج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ، دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ پاکستان زندہ باد۔